बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। टर्निंग पॉइंट फैसला कुन लम्हा वो आ चुका है। आज मैक्सिमम आज यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला सुना देगी। लार्जर बेंच जो 5 मेंबर्स बेंच है वो फैसला सुना देगा और 30% चांस है कि शायद ये कल तक चला जाए, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि मामला काफ़ी अहम है। तमाम तनाज़ात एक साइड पे रखे जा चुके हैं। ऑनरेबल जजेस जिन्होंने बेंच से अलहदा होना था आज खुद वो अलहदा हो गए, किसी ने एतराज़ करके होना था वो एतराज़ करके अलग हो गया। और एक और भी बात है कि नहाती धोती रह गई नाकते मक्खी बह गई, तो वो एक अलग चैप्टर है, वो ज़रा फिर करेंगे बात। लेकिन जो चीज़ इस वक्त चल रही है, अहम तरीन समाअत हुई, उस समाअत के बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा। मैं आपको वो सारी की सारी गुफ्तगू सुनवाता हूँ और उसके बाद फिर आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चांसेस हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और ख़ास तौर पे मरीम साहिबा ने जो धमकियां लगाई हैं, वो धमकियां मरीम साहिबा को ये ताकत कौन फराहम कर रहा है, किसकी आशीर्वाद हासिल है कि वो ऑनरेबल जजेस को और रिटायर्ड जर्नलों का नाम लेके हाजिर सर्विस जर्नलों को मुखातिब हैं और एक पूरी की पूरी डू मोर की डिमांड लिस्ट एक पेश की जा रही है कि ये काम करेंगे तब इलेक्शन होगा, वरना इलेक्शन नहीं होगा। अब मरीम साहबा का कोई रोल नहीं है। मरीम साहबा का जब सिस्टम में कोई रोल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ डमी है। प्राइम मिनिस्टर डमी पर अपना प्राइम मिनिस्टर हुए थे जो मरीम साहबा के बकौल, क्योंकि वो बाहर खड़े होकर जलसे में कह रही हैं कि जनाब ये काम करेंगे। पहले वो गॉड फादर, सिसिलियन माफिया और पनामा बेंच, इन सब को अपना हिसाब देना होगा, फिर जर्नलों को हिसाब देना होगा, फिर नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करनी होगी, उसके बाद न सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन उसकी सज़ाएँ ख़त्म करनी होगी, फिर इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनाना होगी, उनको नाअहल करार देना होगा, तब जाके इलेक्शन होंगे, उससे पहले हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये तो वही बातें हैं जो बाजवा साहब जो हैं वो बंद कमरों में सारों से बातें करते होते थे, ये तो वही बातें हैं। तो फिर ये अब मरीम साहिबा ये बातें क्यों कर रही हैं और खुलेआम कर रही हैं और कोई डर खौफ नहीं है? क्या वजह है? क्या वाकईतन ऐसा है या फिर ये ब्लफ कर रही हैं सिर्फ अपने वोटर और सपोर्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कि जनाब मैं बहुत बड़ी मज़ाहमती खातून हूँ और हम ही सबको ललकार सकते हैं, हम जुडिशरी को भी ललकार सकते हैं, हम जर्नलों को भी ललकार सकते हैं और हमें पूछने वाला कोई नहीं है। और हमारे अलावा अगर ये कोई काम करेगा तो उसको कानून पकड़ेगा और कानून की गिरफ्त में आएंगे। जैसे कि अमजद शुएब साहब आ चुके हैं, 3 स्टार जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 80 साल उनकी उम्र है, वो आगे बेचारे। इसी तरीके से जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीम है वो एक अपना एक इजलास बुलवा रहे थे, वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ भी पहुँच गए लोग और पुलिस पहुँच गई और उन्होंने भी कहा कि जनाब यहाँ पे तो कोई धमाका खेज मवाद की इत्तला मिली है, वो मिली एमिट कर दिया। उन ब्रिगेडियर महमूद साहब की उम्र जो है वो तकरीबन 98 ईयर्स है, तो किसी को भी ये 14 जमाती इत्तेहाद है, किसी को भी माफ़ नहीं कर रहा। और मरीम साहिबा जो है वो जो चाहें करें, राना साहब जो चाहें करें, ख्वाजा साहब जो चाहें करें, मुस्लिम लीग नवाज जो चाहे करे, उसको कोई नहीं पूछ रहा। तो बहरहाल असल मसला क्या है? असल मसला ये है, ये जो आपको मैं समाअत की हाल सुनाता हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा को थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है। ये नहीं है कि ये टार्जन है, नहीं, टार्जन वाली बात नहीं है। कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है, कोई डिप्रेशन भी है, ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आखिर में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो इन्हीं का होगा, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसमें हुआ यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि पार्लिमान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। ये ज़रा गौर तलब बातें हैं क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं उसी लाइन ऑफ एक्शन में, एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही हैं। जो चीज़ें सवालात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है और इलेक्शन 90 दिन से तजावुज़ कर सकता है, वो सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। तो सदर भी, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं क्योंकि उनको इस बात की इजाज़त इख्तियार आइन देता है और उनको पाबंद करता है कि वो दे सकते हैं। तो 13 अप्रैल इंतखाबात करवाने लाजमी हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 13 अप्रैल तक 90 दिन पूरे हो जाएंगे और इसलिए उस वक्त तक इंतखाबात करवाना लाजमी है। तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि सदर की जानिब से जो दी गई तारीख है इसमें इलेक्शन मुमकिन नहीं और किसी भी सूरत में 25 अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। 2008 में भी वो कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख आ गई थी और लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया था और अगर आज भी इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो 90 दिन की हद पे अमल नहीं हो सकता।
تو جسٹس منیب اختر نے واضح طور پر ان کو کہا، اٹارنی جنرل کو، انہوں نے کہا جو آپ 2008 کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جسٹس منیب اختر صاحب نے کہ وہ تو ایک قومی سانحہ تھا، اس لیے الیکشن ملتوی ہوئے، اور آج تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ آئین کی کوئی ایسی شک نہیں جو انتخابات میں 90 دن سے زائد تاخیر کے بعد کا جواز پیدا کرے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ کوئی آئین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جو 90 دن سے بعد تاخیر کرنے کا کوئی جواز دے کہ جی آپ ٹھیک ہے جی کر دیں، الیکشن کی تاریخ آئے گی تو ہی فیصلہ ہوگا، اس وقت تک انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ پورا مہینہ اس بات پر ضائع کر دیا کہ گورنر نے مشاورت نہیں کی یا مشاورت کر رہے تھے، یعنی کہ وہ ایک مہینہ ضائع کر دیا۔ اور جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ اگر ملک کے پاس انتخابات کرانے کے پیسے ہی نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب جسٹس منیب اختر صاحب نے خود ہی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ ملک بھر میں پی ایس ایل یعنی کہ کرکٹ سیزن چل رہا ہے، کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، اس کے لیے پیسے ہیں، لیکن انتخابات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر انتخابات نہ ہو کہ یہ پیسے نہیں ہیں؟ وہ بڑا واضح طور پہ یہ ڈفرینس آف اوپینین اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، اور اس پر جو صوبائی اسپیکر کے یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب نے، انہوں نے بھی دلائل دی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عہدیدار بھی انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے، اور پنجاب میں 90 دن کا وقت 14 جنوری سے شروع ہو چکا ہے۔ عدالت گورنر یا الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے سکتی ہے، انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور صدر مملکت نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے آئینی اختیار کے تحت خود تاریخ مقرر کر دی۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ انتخابات کی تاریخ وہ نہیں دے سکتے، اصل معاملہ انتخابات کی تاریخ کا ہے جو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں انتخابات کی تیاری کا بتا چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو جسٹس منصور صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک اور بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے کہ گورنر کی ثوابدید ہے کہ فیصلہ کرے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں۔ اب یہ بالکل آؤٹ آف دا باکس ایک کویشچن ہے جو کہ مجھے بھی تعجب ہوا ایک معمولی سا طالب علم ہونے کے ناطے۔ منصور علی صاحب نے کہا، جسٹس منصور شاہ صاحب نے، کہ یہ بات جو کہ جی گورنر کی ثوابدید ہے کہ وہ اسمبلی کب تحلیل ہوگی، وہ سوال پوچھ رہے تھے یا اپنی رائے دے رہے تھے؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ابھی تو تاریخ جو ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہی نہیں ہوا، اور تاریخ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو رشتہ ہی طے نہیں ہوا، تو کیا گورنر کا کردار پارلیمانی جمہوریت میں پوسٹ آفس کا ہی ہے؟ کیا گورنر اپنی ثوابدید پر اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے؟ میری رائے میں گورنر کی ثوابدید ہے کہ فیصلہ کرے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں۔ اب یہ بالکل ایک تعجب انگیز سوال، اور یہ ان کی رائے ہے، کیونکہ آئین جو ہے بالکل کلیئر ہے کہ گورنر کا کوئی رول نہیں ہے، بالکل زیرو رول ہے، زیرو اختیار ہے۔ اب جسٹس منیب اختر صاحب نے پھر جواب دیا جسٹس منصور شاہ صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ گورنر کی یہ ثوابدید نہیں ہے کہ گورنر اسمبلی منظور نہ کرے تو اسمبلی از خود تحلیل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کی کوئی نہیں ہے جی ثوابدید ہے ہی نہیں کسی قسم کی، اگر اسمبلی منظور نہ بھی کرے گورنر تو بھی اسمبلی از خود تحلیل ہو جاتی ہے، اور گورنر اسمبلی اگر واپس بھیجے تو بھی 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور الیکشن 90 دن میں انتخابات کرانے ہی ہیں۔ یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کاؤنٹر کر دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو۔ اب یہ جو لوگ یہاں پہ میں بات کروں گا، یہ جو لوگ ابھی کہتے ہیں جی سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھی سپریم کورٹ اور اس سے اچھی لبرٹی، اس سے اچھا فریڈم آف ایکسپریشن، اس سے اچھا فریڈم آف اوپینین میکنگ کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں چیف جسٹس ہوتے تھے ارشاد حسن خان، اور دوسرے چیف جسٹس صاحب تھے افتخار چودھری صاحب۔ ان کے ہاں سپریم کورٹ میں جوڈیشری میں ڈکٹیٹرشپ تھی، جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ تھی، عدالتی آمریت۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب ججمنٹ لکھ دیتے تھے، اور جو دیگر ممبر ہوتے تھے بینچ کے، ان کو میسج کنوے کیا جاتا تھا کہ آ کے دستخط کر دیں، پڑھواتے بھی نہیں تھے۔ تو ایک آدھ دفعہ کیونکہ پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، اس وقت وہ مارشل لا وغیرہ لگا ہوا تھا، تو ایک آدھ دفعہ ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ بھجوا تو دیں، ہم پڑھ تو لیں، تو اس کا سخت جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے دستخط کرنے ہیں یا
کچھ اور. تو اس کے بعد اسی طریقے سے افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں بھی کوئی اختلافی نوٹ نہیں, کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں, بس جو افتخار چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں وہی فیصلہ ہو رہا ہے. اور یہی اس وقت بھی جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ. اب تو بہت اوپن ڈسکشن ہوتی ہے, کھلے ذہن کے ساتھ تمام ججز بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایک ہوتا ہے مینوورنگ کرنا, انجینئرنگ کرنا, ایک ہوتا ہے یہ ڈسکشن ہونا. یہ 5 ممبرز, فاضل ممبرز, یہ بھی تو آپس میں یہی باتیں کر رہے ہیں نا, ایک دوسرے کو سن رہے ہیں. تو جسٹس منصور علی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کون سی شک انتخابات نہ کرانے کا اختیار دیتی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کا انتخاباتی پروگرام جو ہے 90 دن سے اوپر ہو سکتا ہے؟ اگر گورنر تاریخ نہ دے تو کیا الیکشن کمیشن از خود انتخابات کرا سکتا ہے؟ بعض حالات میں الیکشن کی تاریخ دینا گورنر اور بعض میں صدر کی ذمہ داری ہے. اب اس کا جواب بھی جسٹس منیر بختر صاحب دوسری رائے دے رہے ہیں کہ بعض حالات میں الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کا کام ہے اور بعض حالات میں صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے. جسٹس منیر بختر نے اور بھی کہا کہ گورنر KPK نے اسمبلی تحلیل کی, ان کو انتخابات کی تاریخ بھی دینا تھی. جب گورنر نے تاریخ نہیں دی تو صدر کے پاس ڈیفالٹ پاور موجود ہے کہ آئین خود کہتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے. سال 1976 میں آئین خاموش تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے. اسمبلی نے ترمیم کر کے صدر اور گورنر کو تاریخ دینے کا اختیار دیا. بعض حالات میں الیکشن کی تاریخ دینا گورنر اور بعض میں صدر کی ذمہ داری ہے. یہ اب جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے. اتنی اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کے بعد باوجود کہتے ہیں کہ جی وہ مریم صاحبہ بار تقریریں کر رہی ہیں. جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینا آئینی ذمہ داری ہے. پنجاب کی حد تک صدر نے تاریخ درست دی ہو, شاید تاریخ درست دی ہو. پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیا ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں صدر مملکت کو انتخابات تاریخ دینے کا اختیار دیا ہے. قانون کے مطابق صدر کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کرنا ہوتی ہے. یہ اہم معاملہ ہے کہ دیکھا جائے کہ صدر الیکشن کمیشن سے کیا مشاورت کرتے ہیں. گورنر بھی کس بنیاد اور مشاورت پر تاریخ طے کر سکتے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت انتخابات کے لیے تیار رہنا چاہیے. کوئی بھی اسمبلی کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہے. گورنر پنجاب نے معاملہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا. 1 مہینہ گزر گیا, تاحال کوئی اعلان نہیں کیا گیا. اور الیکشن کمیشن اس کے بعد وکیل آتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کاغذات نامزدگی سمیت تمام مراحل کے لیے 52 دن درکار ہیں. اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو کاغذات نامزدگی سمیت تمام مراحل کے لیے 52 دن درکار ہیں. الیکشن کمیشن نے اسی بنیاد پر گورنر کو تاریخیں تجویز کی تھیں. یعنی کہ الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخیں بھی گورنر نے, اس کا بھی کوئی رپلائی نہیں کیا. صدر مملکت کی تاریخ آ گئی, اس پہ الیکشن کمیشن نے کوئی رپلائی نہیں دیا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کسی نہ کسی نقطے پر پہنچ رہے ہیں. جہاں آئین خاموش ہے وہاں قوانین موجود ہیں. منگل کو کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ آج منگل کے دن کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک آدھ دن آگے چلا جائے. فاروق ایچ نائک نے کہا جی کہ وہ مختصر دلائل دیں گے, جس کے بعد عدالت نے مزید سماعت جو ہے وہ 9 بجے تک, کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی. تو یہ بہت اچھی ڈسکشن جو ہے وہ آج ہوئی ہے, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اوپن مائنڈ کے ساتھ تمام آنریبل ججز موجود ہیں اور اس مقدمے کو سن رہے ہیں. اس لیے یہ جو سازشی تانے بانے بنے جا رہے تھے وہ سازشی تانے بانے ایک سائڈ پہ رکھ دیے گئے ہیں. یہ بالکل بڑا کلیئر معاملہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے سے ہر کوئی کنی کترا رہا ہے, ہر کوئی راہ فرار اختیار کر رہا ہے. تو یہ راہ فرار اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ نے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی بھی سوالات سنے, ان کی آبزرویشن بھی میں نے آپ کو بتائیں. جسٹس منیب اختر صاحب کی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی, جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی, سب کے آپ کو دی ہیں اوپینینز. تو دیکھتے ہیں کہ آج کس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن مریم صاحبہ کی جو فرسٹریشن ہے وہ, میں تو اس کو فرسٹریشن ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ مریم صاحبہ کی ڈکٹیشن جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ, فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے قبول کرے گی, اثر انداز ہوگی, یا پھر عدلیہ جو ہے وہ اس طریقے سے لے گی. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اسمبلیاں تحلیل کی ہیں دونوں, یہ تو عمران خان صاحب یعنی کہ پارٹی ہیڈ کی حکم پر کی ہیں, لیکن ادھر تو سارے کا سارا
غیر آئینی کام ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. یہاں پہ تو گورنرز جو ہیں وہ بھی ڈیفیکٹو ڈیجورے ہیں، ڈیفیکٹو گورنرز کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. وہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس، یہ سارے کے سارا معاملہ لندن اور جاتی عمرہ سے چلایا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. بہرحال آج کا دن بڑا اہم ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.